बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाद मोहम्मद अब्बास शोबा कुरान एंड तफसीर से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता लेक्चर में हमने आयात और सूर की तारीफ़ की हवाले से हमने बात की थी, लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान किया था। आज मैं अस्मा सूर के हवाले से बात करूँगी और तादाद आयात के हवाले से सूरतों की कितनी अक़साम है। कुरान हकीम की तमाम सूरतों के नाम तौक़ीफ़ी हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ख़ुद ये नाम वज़ा किए थे। लेकिन अस्माए मासूरा के अलावा अहले इल्म में कुछ सिफ़ाती नाम भी रखे हैं, लेकिन वो अस्माए मासूरा नहीं कहलाते, बल्कि सिफ़ाती नाम आप उनको कह सकते हैं उन सूरतों के। मिसाल के तौर पर जो मासूर नाम है, मिसाल के तौर पर जो अहादीस में आए हैं, सूरतुल फ़ातिहा को फ़ातिहातुल किताब भी कहा गया है, ठीक है, उम्मुल कुरआन है। तो मासूर नाम जो है वो स्पेसिफ़िक हैं और वो तौक़ीफ़ी हैं, उसके अलावा जो है वो सिफ़ाती नाम जो है वो कंसिडर होते हैं। अच्छा, कुरानी सूरतों के नामों के हवाले से, अस्मा के हवाले से एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सूरा का नाम या तो कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो सूरा के शुरू में जो है वो मेंशन होता है। मिसाल के तौर पर यासीन किसी और सूरत में मेंशन नहीं है, या ताहा, तो ये पहले लफ्ज़ की तरफ जो है वो पहले लफ्ज़ की वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने सूरत का नाम जो है वो रख दिया। सूरा का नाम किसी ऐसे वाक़ये से भी मुताल्लिक़ होता है जो सिर्फ़ उस सूरा में मज़कूर है। मिसाल के तौर पर सूरत अल-बक़रा में बक़रा का वाक़या है, सूरत अल-माइदा में माइदा का वाक़या है, यहूदियों का उसमें ज़िक्र है, उन पर मन्नो सलवा उतरता था। और सूरत आले इमरान में आले इमरान का तज़किरा है। इसी तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम से भी कुछ सूरतें मौसूम हैं। मिसाल के तौर पर सूरत नूह है, सूरत हूद है, सूरत इब्राहीम है, सूरत मोहम्मद है, सूरत मरियम है। और कुछ सूरतों में जो है अक़वाम का तज़किरा है, उनके क़सस पाए जाते हैं, जैसे सूरत बनी इसराइल है, सूरत अल-कहफ़ में अस्हाबुल कहफ़ का वाक़या है, सूरत अल-जिन है और सूरत अल-मुनाफ़िक़ून है। और सूरा का नाम जो है वो ऐसे अहकामात से भी मुताल्लिक़ हो सकता है जो सिर्फ़ उसी सूरत में मज़कूर है। मिसाल के तौर पर सूरत अन-निसा, तो इसमें से बहुत सारे उसमें अहकामात जो हैं जो पाए जाते हैं वो औरतों से मुताल्लिक़ हैं। अच्छा, ये जो सूरतों के नाम है ये अक्सरियत पर मबनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जो है वो पूरे मज़ामीन का अहाता करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उस सूरत के मज़ामीन की अक्सरियत पर दलालत करता है नाम जो है वो सूरत का। जिस तरह आयात की तरतीब तौक़ीफ़ी है, उसी तरह सूरतों की भी तरतीब भी जो है वो तौक़ीफ़ी है। और मैं ये ज़िक्र कर चुकी हूँ कि जब भी हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके नाज़िल होते थे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताला फरमाते थे कि फ़लानी आयत से पहले आएगी या फ़लानी सूरत की जगह ये है। तो इसमें क़ियास का और इज्तिहाद का कोई दखल नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, सूरतों की जो तक़सीम है वो अहले इल्म ने तादाद आयात के हवाले से भी की है और हदीस शरीफ में मौजूद भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टेक्स्ट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअतीतु सबअ तिवाल मकान अत-तौरात व उअतीतु अल-मिईन मकान अल-इंजील व उअतीतु अल-मसानी मकान अज़-ज़बूर व फ़ुद्दिलतु बिल-मुफ़स्सल। यानी कि मुझे तौरात के बदले सबअ तिवाल अता की गई, इंजील के अवज़ मुझे मिईन अता की गई, ज़बूर की जगह मुझे मसानी अता की गई और फ़जीलत है मुझे मुफस्सल अता होने पर। आ जाते हैं इनकी तारीफ़ की तरफ कि क्या मतलब है सबअ तिवाल का, मसानी का, मिईन का, मुफस्सल का। सबअ तिवाल जो है वो इशारा है लंबी सूरतों की तरफ। तिवाल अरबी सूरत में उस चीज़ को कहते हैं जो लंबी होती है। उसमें कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं? उसमें सूरत अल-बक़रा है, सूरत आले इमरान है, सूरत अन-निसा है, सूरत अल-माइदा है, सूरत अल-अनआम है, सूरत अल-आराफ है, सूरत अल-अनफ़ाल मा सूरत अत-तौबा। क्यों? क्योंकि सूरत अत-तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, तो कुछ लोग इसको एक ही उसमें शुमार करते हैं और कुछ 7वें नंबर पे जो ये दो सूरतें हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसकी जगह जो है वो सूरत यूनुस को जो है वो शुमार किया जाएगा। तादाद आयात के हवाले से सूरतों की जो तीसरी किस्म है वो मसानी कहलाती है। मसानी वो सूरतें हैं कि जिनकी आयात 100 से कम है। और इनको मसानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तिवाल और मेईन की निस्बत बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें दोहराई की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इबरत अंगेज़ जो है वो क़सस, अमसाल, फ़राइज़, हुदूद जो है वो इसमें बयान किए गए हैं।
مفصل کی جہاں تک بات ہے، مفصل وہ صورتیں ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں اور جدا جدا ہوتی ہیں، اور ان میں جو صورتیں ہیں وہ سورۃ قاف سے لے کے سورۃ الناس تک ہے، یعنی کہ آخر قرآن تک، اور اس میں 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل سورۃ قاف سے سورۃ البروج تک، اوساط مفصل سورۃ الطارق سے سورۃ البینہ تک، اور قصال مفصل سورۃ الزلزال سے سورۃ الناس تک۔ بلحاظ نزول صورتوں کی 2 اقسام ہیں، مکی اور مدنی۔ مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں یا جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں اور جو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تعریف جو ہے وہ زمانہ نزول کے حساب سے ہوگی، مقام نزول کے حساب سے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو آیات فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، جو آیات حجۃ الوداع پہ نازل ہوئیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن وہ مکی نہیں کہلاتی، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو جو آیات جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی، اور جو آیات جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ تو یہاں تعریف مکی اور مدنی کی موقع نزول سے نہیں ہوگی، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہوگی۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اہل علم نے اس کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، اور وہ خصوصیات جو ہیں وہ کچھ خصوصیات قواعد کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ اکثریت پر مبنی ہیں، جن کے ذریعے طالب علم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلانی آیت یا فلانی صورت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ ان میں سے بعض خصوصیات جو ہے وہ میں بیان کروں گی۔ مثال کے طور پر جس صورت میں کلا ہرگز نہیں ذکر ہے، اہل علم کہتے ہیں وہ مکی ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن کریم کی 15 صورتوں میں 33 مرتبہ مذکور ہے، اور یہ سب آیات قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو دوسری خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ جس صورت میں سجدہ ہوگا وہ مکی ہوگی، اور امام زرقانی نے بھی اسے مکی کی علامت قرار دیا ہے، مگر کوئی استثناء ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ سورۃ الحج باوجود کہ یہ مدنی ہے، اس میں حنفیہ کے نزدیک اس میں ایک آیت سجدہ موجود ہے، جبکہ شوافیہ کے ہاں اس میں سجدہ موجود نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب یا ایھا الناس کے ساتھ کیا ہے وہ مکی ہوگی، اور جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے وہ مدنی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی شروعات اصلاح عقیدہ سے کی تھی، تو اس وقت خطاب یا ایھا الناس سے تھا، لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تھی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان پختہ ہو گیا تھا، عقیدے جو ہے وہ درست ہو گئے تھے، اس کے بعد احکام نازل ہونے تھے جس میں جہاد کا حکم ہے اور بہت سارے احکام ہیں، تو پھر خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ چوتھی خصوصیت، جس صورت میں انبیاء اور امم سابقہ کے حالات اور واقعات ہیں وہ مکی ہے، سوائے سورۃ بقرہ کے، کیونکہ وہ مدنی ہے۔ جس صورت میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے سوائے سورۃ البقرہ کے، وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس کی ابتدا حروف تہجی سے ہو رہی ہے، جس کو ہم مقطعات بولتے ہیں، حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، ح میم، مگر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ اس قاعدے سے جو ہے مستثنیٰ ہے، جبکہ سورۃ الرعد کے مکی اور مدنی ہونے میں جو ہے وہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ ہر وہ صورت، کیونکہ جہاد جو ہے وہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ فرض کیا گیا تھا، تو ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے یا اس سے متعلق کچھ احکام پائے جاتے ہیں تو وہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے عادات ہیں، خصائل موجود ہیں، وہ مدنی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب تھے مکہ مکرمہ میں وہ کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، اور مدینہ میں جن سے مخاطب تھے وہ منافقین تھے، یہود تھے اور نصارہ تھے۔ اچھا، ایک اور خصوصیت کہ مکی جو صورتیں ہیں وہ عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، لیکن جو مدنی صورتیں ہیں وہ طویل ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں۔ جن صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پر ایمان، آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور جنت اور جہنم کی جو ہے وہ منظر اس میں پیش کیا گیا ہے، وہ بالعموم جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں شرک اور بت پرستی کی تردید ہے، مشرکین سے مجادلہ اور مباحثہ ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں اہل کتاب سے مباحثہ اور مناظرہ جو ہے وہ آپ کو ان صورتوں میں نظر آئے گا۔ مکی صورتوں میں انداز جو ہے وہ انتہائی بلیغ ہے،
اس میں بلاغت پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو جب آپ مدنی صورتیں پڑھیں گے تو اس میں جو اسلوب ہے وہ نہایت ہی سادہ ہے، آسان اسلوب اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھی جن کے ذریعے ایک طالب علم نشاندہی کر سکتا ہے کہ کون سی صورت یا کون سی آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں، اس میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور کچھ جو خصوصیات ہیں وہ قواعد کلیہ کے حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اکثریت پر مبنی ہیں۔ لیکچر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم مرکب 2 حصوں سے ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا اس کے علاوہ اور بھی تقسیمات ہیں، جیسے کہ احزاب ہیں، منازل ہے یا رکوع ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اہم تقسیم احزاب یا منازل کے نام سے ہے، جو حزب اور منزل کی جمع ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی گئی کیونکہ صحابہ کرام کو عادت تھی کہ وہ 7 دن میں قرآن کریم کو ختم کریں، تو وہ ایکول پارٹس جو ہیں وہ 7 منازل کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ تقسیم توقیفی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد جو ہے وہ یہ تقسیم آسانی کے لیے ہوئی تھی۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے سے یعنی کہ 7 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا جیسا کہ حضرت ابن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ہفتے میں ختم کیا کرو اور اس پر زیادتی نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کے 7 حصے کر کے اس کا نام حزب رکھا، اور یہ اصطلاح اور تقسیم ان کے ہاں معروف تھی، جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم کی تقسیم رکوع کے بنا پر بھی ہے، اور قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں رکوعوں کی تقسیم کب ہوئی، پاروں کی طرح، اس کا ثبوت بھی کسی مستند روایت سے ہمیں نہیں ملتا، تاہم یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ آیات کی ایک متوسط مقدار جو ہے وہ متعین کی جائے، جو 1 رکعت میں تراویح کی نماز میں پڑھی جائے، تو اس طرح 27ویں شب میں قرآن کریم بآسانی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تلاوت کی غرض سے کیا گیا ہے کہ ایک اسپیسیفک جہاں سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے تو وہ ایک رکوع جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ بعض رکوع چھوٹے ہیں، بعض لمبے ہیں، اس میں اس حساب سے برابری نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں 540 رکوع جو ہیں اس میں تقسیم کی گئی ہے قرآن کریم کی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا، اور یونٹ 1 جو ہے وہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سعاد محمد عباس کو شعبہ قرآن تفسیر سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔